सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ रजा गाइज आज अलीपुर जा रहा हूँ गाइज। उनकी 40वीं फातियाँ हैं। ज़माना आदमी ख़त्म हुआ अचानक से गाइज। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। गाइज आज देखते हैं सेट कहाँ चलता है। और गाइज दुनिया एक मुसाफिर खाना है, सभी को पता है। और कहना ये चाहते हैं दीन के मामले में गाइज कोई मजाक ना करें। दुनिया एक पानी का बबूला आ गई। सभी को अस्सलाम वालेकुम। ये मनसब तुझे किस चीज के बदले में मिला है? तो उस इंसान ने कहा था जब मेरी माँ हयात थी, बाप जिंदा थे, तो मैं पहले उन्हें खिलाता था, पिलाता था। वो जब माँ की खिदमत से फारिग होता था तो मेरी माँ अपने लबों को जुम्बिश देती थी। जैसे ही लुक़मा माँ के मुंह में पहुंचता था, माँ शिकमजेर होती थी, माँ का पेट भरता था। तो फिर माँ रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ किया करती थी, ए परवरदिगार, अगर मैं तुझसे कहूँ कि जमीन को आसमान कर दे तो मौला मेरी बात को टाल देना, लेकिन अगर मेरा बेटा तुझसे ये कहे आसमान को जमीन कर दे तो मौला मेरी बात टाल देना, लेकिन मेरे बेटे की बात को ना टालना। बेशक सुभान अल्लाह। तो कभी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह वो करामतें, वो अज़मतें, वो शान अता फरमाए। आमीन। जो इबादत और रियाज़त से हासिल नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हैरत होती है आज मुआशरे पर, सोसाइटी का जायजा लें तो देख कर दर्द होता है। हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में तकरीर करने के लिए जाना होता है तो सामने रोडवेज पर कितने ऐसे बुजुर्गों को देखा, स्टेशनों पर देखा, गली कूचों में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं उनको देखा कि सफेद दाढ़ी है, चल नहीं पा रहे, हाथ कांप रहे, जिस्म लर्जा पर नाम, लेकिन ये बूढ़े बुजुर्ग, कितनी ऐसी बूढ़ी औरतें समझे 10-10 और 5-5 रुपए की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसी औलाद को मर जाना चाहिए। बेशक ऐसी औलाद को जीने का हक नहीं है। हक बात जो है। माँ बाप की कदर ना करे। बेशक अरे नादान दुखूर कितना, इन माँ बाप की सदके में तुझे जिगर मिला, इन माँ बाप की सदके में तुझे दिल मिला, इन माँ बाप की सदके में आंखें मिली। एक जुमले में कह करके गुजर जाऊं, इन माँ बाप की सदके में सब कुछ तुझे मिला। इन माँ बाप को तेरे हक में क्या ना किया, बेशक क्या ना किया है, जायज नाजायज भी नहीं देखा। हालांकि इन माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएं पिलाएं, बेशक हलाल तरीके से दौलत को जमा करें। सुभान अल्लाह। लेकिन साहब देहात का तो माहौल नहीं, शहर में तो बड़ा अजीब मामला है। हर तो शहर में कमेटियां चली, कमेटी क्या होती है, 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो 10-10 और 20-20 हजार रुपये कमेटी डालते हैं। यूं इस तरह से लाख 2 लाख और 3 लाख जमा हो गए। फिर अब बोली होती है फला तारीख में, अब घाटे से कमेटी उठाई जाती है। अब अगर मुझे हाजत है तो जाहिर सी बात है, मुझे भी अगर 60,000 की हाजत है या 80 की भी हाजत है और कमेटी द्वारा कोई मुझे उधार नहीं दे पा रहा, तो कमेटी द्वारा 30,000 का घाटा उठाकर मैंने 70,000 में उठा ली। तो अब क्या करते हैं कि अब उस 30,000 जो घाटा हुआ है उस घाटे को जो बाकिया लोग उन पर तकसीम किया जाता है कि अब इस महीने की इतनी रकम देना। मैं समझता हूँ इस तरीके से 99% 99% लोग फीसद इस बड़ा में उतरा। रमजान शरीफ का मौका है तो ज़कात भी निकालेंगे, फितरा भी निकालेंगे, इमदाद भी करेंगे, कंबल भी बांटेंगे, चादरें भी बांटेंगे। एक जग पानी दे दीजिए, उसमें पेशाब का कतरा डाल दीजिए, शराब का कतरा डाल दीजिए, तो भला आप में कोई ऐसा इंसान है कि जो एक गिलास पानी उससे पीना पसंद करेगा? मुसलमान शराब से इतनी नफरत करता है तो करना नहीं चाहिए। बेशक मुसलमान शराब पी रहा है, समझे, नशे का भूत सवार हुआ। और फिर देखिए कितने ऐसे नौजवानों को देखा कि नशा करने के बाद माँ बापों को सता रहे, माँ बापों को सताओ कभी कामयाब नहीं। अल्लाह अकबर। इन माँ बापों का दिल दुखाओगे, सुरखरुई तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। इज्जत चाहते हो, नाम चाहते हो, शोहरत चाहते हो, बरकतें चाहते हो, सुकून चाहते हो, और सबसे बड़ी दौलत ये तुम ये चाहते हो कि हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी करे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी।
بے شک سبحان اللہ تجربہ کرنا گاؤں میں گھومنا، جنہوں نے اپنے ماں باپوں کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، حق بات دل ہے دکھایا ہے، آج ان کی اولاد ہے ان کو ستائے۔ حق بات ہے ماں باپ کی گستاخی بے ادبی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا۔ بے شک یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کی بارگاہ میں بار بار آتے تھے، جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کلام ہوتا تھا، لیکن یہ اسرائیلی دھرم ہے، رب سے اصلاح کر بیٹھتے، بے باکی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آتے تھے، جاتے تھے، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے، پھر ان کی امی مصلی بچھاتی، مصلی پہ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عرضہ پیش کرتی ہے، پروردگار میرا موسیٰ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، مولا میرا موسیٰ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، میرے موسیٰ کے آنے کے انداز میں کوئی کمی باتیں ہو جائے تو مولا میرا موسیٰ اسراری ہے، مولا میرا موسیٰ بے باک ہے، نیڈر ہے، ڈرتا نہیں ہے، مولا اس کی ماں بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے، مولا میرے موسیٰ کو معاف کر دینا، اس کی ماں سے معافی چاہتی ہے۔ بے شک سبحان یوں اللہ موسیٰ علیہ السلام آتے رہے جاتے رہے، لیکن جب ماں کا انتقال پھر یہی موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر سے نکلے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ آج ہوش میں آنا، سنبھل کر کے آنا، آج آنے کے انداز میں چین جی کر لینا، آج کے مولا کیوں میں تو بے باکی سے آتا ہوں، نڈر ہو کر کے آتا ہوں، اسی انداز سے کہوں گا۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے جب تم پہلے آتے کہ تمہاری ماں مصلی بچھا کر تمہارے حق میں دعائیں کرنے لگ جاتی تھی اور عریضہ پیش کرتی تھی، مولا میرے موسیٰ سے گستاخی ہو جائے، آنے کے انداز میں کوئی کمی ہو جائے کہ مولا میرے موسیٰ کو معاف کر دینا، موسیٰ آج تمہیں خبر نہیں ہے، آج ماں کا سایہ تم پر نہیں ہے، آج ماں دعا کرنے والی نہیں ہے، آج آنا ہماری بارگاہ میں سنبھل کر کے آنا، ہوش میں آنا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جلال کی ضد میں آ جاؤ پھر ساری زندگی اور آخرت تمہاری تباہ ہو جائے۔ بے شک ایک پیغمبر اور نبی ہو کر ان کو رب پیغام بھیج رہا ہے، غور تو کریں، ہم ماں باپوں کو اپنے آپ پر بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، ماں باپ ننگے بھی ہیں، لنجے بھی، چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں ہے نا، تب بھی اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا جمیل صاحب تمہیں اب احساس ہوگا، اب تک سسرال میں بھی بات نہیں چلے جاتے تھے، فکر ہی نہیں تھی گھر کی، پرواہ ہی نہیں تھی، اب آپ محسوس کریں گے، اب آپ کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھنٹہ آپ کو ایسا لگے گا کہ گھر کس کے حوالے کیا جائے۔ اس میں میرے عزیزوں کوئی چچا کیوں مرکا ہے، کوئی باپ کیوں مرکا ہے، کوئی بھائی کیوں مرکا ہے، تمہیں حکم تو میں نہیں دے سکتا، حکم لکھنے کے میں لائق بھی نہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر تم سے گزارش کروں، یہ ماں باپ جیسا عظیم خزانہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کی جیتے جاگتے کر لو، آمین جیتے جاگتے ان کی خدمت پہ کر لو۔ آج سردی کا موسم ہے تو دیکھیے کتنے سے بزرگوں کے یہاں بدلے جا کر کے دیکھیں گے تو ماں باپ کا کمرہ ایک کونے کا بنا ہوگا، بڑا پھٹا پرانا بالکل جہاد و رضائی کمر ہوگا کہ اگر تیز ہوا چل جائے تو ہوا کی جھونکے اس میں پار ہو جائے۔ اور نوجوانوں کو کمرے دیکھیے، ایک ایک دو دو تین تین لاکھ روپے کمرے کو سجانے میں لگا رہے ہیں۔ اب انتظام کو بھول گیا، جب تیرے ماں باپ کے پاس نہ بیٹا تھا نہ بیٹی، تو پھر یہ ماں کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں، کبھی کسی عالم کی بارگاہ میں، کبھی امام کے پاس گئی، حضرت دعا فرما دے، حضرت دعا دے دے، حضرت پانی پر دم کر دے، اللہ بیٹا یا بیٹی عطا کر۔ تو کبھی کسی بزرگ، کسی عالم، کسی پڑھے لکھے اور امام کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے اس ماں کو خوشی کے آثار دے۔ بے شک اب جیسے پھر ماں کے پیٹ میں آیا تو پھر ماں 9 مہینے تک 9 ماہ تک خون جگر تجھے پلاتی رہی، خون جگر تجھے نوش کراتی رہی،
پھر 9 مہینے کے بعد جب تیری پیدائش ہوئی تیرا تولد ہوا تو کیسی کیسی تکلیفیں ماں نے برداشت کی، درد ذہن کی وہ تکلیف، پیدائش کے وہ جھٹکے، کبھی آپریشن اور کبھی نارمل، کیسے ماں ایک موت کے منہ سے بچ کر کے آتی ہے، تجھے جنم دیتی ہے تو تیرا دنیا میں وجود آتا ہے. پھر یہ ماں پیدا کرنے کے بعد سے لے کر 2 سال مسلسل خون جگر دودھ کی شکل میں تجھے پلاتی رہی. پھر 2 سال سے لے کر 25 اور 30 سال کی جوانی تک یہ ماں تجھے کھلاتی رہی، پلاتی رہی، دھلاتی رہی، سلاتی رہی، نہلاتی رہی، ہر لمحہ ہر ساتھ تیرا خیال کرتی رہی. ہمیں 25 اور 30 سال کی جوانی کیا ملی؟ ہم اتنا نہیں ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یوں چوراہوں پر بیٹھ کر وقت ضائع نہ کیا کر، یوں اپنا وقت اس طرح سے بیکار نہ کیا کر بیٹا، جلدی سو جایا کر، صبح کام کو جانا. تو کہتا ماں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ماں تو جلانے لگی ہے، تو بغلا رہی ہے. ابے نادان، اس ماں کی زندگی پر تو نے غور کیا ہوتا تو مرنا تو پسند کرتا، مرنا تو گوارا کرتا، لیکن ماں کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ. بے شک سبحان اللہ. لیکن یہاں نوجوانوں سے سمجھ کے کیا سیوا کروں گا، تمہاری ایسی جوانی بیکار ہے، ایسا شباب بالکل تمہارے حق میں بیکار ہے کہ بزرگ تمہارے ماں باپ دھکوں پہ ہو جائے اور تم ایسے عشرت اور موج مستی کی زندگی گزارو. کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ رکھا ہے. لیکن بزرگوں، کوئی چچا کی، کوئی دادا کی، کوئی باپ کی عمر کا ہے، کوئی بھائی کی عمر کا، تم سے ایک گزارش کر رہا ہے، ان اولادوں کو تم بد دعا نہ دیا. بے شک سبحان اللہ. اگر 2 بیٹے دیے، 2 بیٹے یا 4 بیٹے دیے، ان میں ایک نالائق، ناحل، گستاخ، بے ادب نکل آئے تو تمہارا کام نہیں ہے بد دعا دینا. تم تو ماں باپ ہو، تمہیں تو اللہ نے وہ صلاحیت، وہ قابلیت دی ہے، وہ شعور دیا ہے، 60 اور 70 اور 80 سال کا تمہیں تجربہ دیا ہے، تم نے دنیا گھومی ہے، جوانوں میں تم بیٹھے، بزرگوں میں تم بیٹھے، ہر طرح کے ماحول سے تم گزرے. تمہیں تو یہ محسوس ہونا چاہیے، تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہے، نادان ہے. پر ایک گستاخ نظر آئے تو رب کی بارگاہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیا کرو، اے پروردگار تو نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک نالائق ہے، ناقابل گستاخ ہے، مولا اس کو تو رائے راست اللہ سے تو توفیق عطا کر. آمین. تمہاری دعاؤں سے تقدیریں بدل سکتی ہیں، بے شک. تمہاری دعاؤں سے اللہ ولایت کے مقام دے سکتا ہے. تو کیا پھر تمہاری دعاؤں سے انہیں سدھار دے سکتا؟ بے شک. لیکن ماں باپ بھی کم نہیں، ماں باپ کی بھی بڑی لاپرواہیاں، نہ اچھا بچے کا نام رکھنا. ہمارے ایک استاد تھے مصباحی صاحب، رفیع احمد مصباحی صاحب، ان کے نام کا رکھتا تھا نوری صاحب. تو ہم ترمذی شریف پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے انہوں نے واقعہ سنایا، ہم پھر ایک لطیفہ سن لو آج. تو کبھی نون ہوتی تو لطیفہ سناتے تھے. تو بولے وہ ایک جگہ میں جب پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا، کیونکہ علماء کی زندگی بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے، آج کہیں، کل کہیں، پرسوں کہیں، سمجھے؟ کہیں 1 سال گزار دیا، کہیں 2 سال گزار دیا، کہیں 4 سال گزار دی، اور آج دنیا اماموں کے پیچھے پڑی. تو ارشاد فرمایا انہوں نے، بولے گھر میں جب فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچا تو جانماز بچھی تھی، نیاز رکھی تھی، پانی نہیں تھا. تو اس نے خاتون نے اپنے بیٹے کو بلایا، شیاطین پانی لے کر گیا. کیا لے کر گیا؟ پانی. بولے جب میں شیاطین لفظ سنا تو میں بھڑ گیا. بولے ابھی نادان یہ کس نے نام رکھا؟ بولے حضرت قرآن شریف پڑھ رہی تھی، کلام پاک پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے لفظ شیاطین ہے نا، مجھے بڑی چیز سے بڑا اچھا لگا، اس کا نام ہے شیاطین ہے. بولا ایک وقت یہ تو بتا شیاطین کا معنی تجھے یاد ہے؟ شیاطین کسے کہتے ہو؟ حضرت مجھے پتہ نہیں معنی سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو شاہ فرمایا شیطان کی جمع شیاطین ہے. تب وہ تم ہوش میں آئی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اچھا نام انتخاب کریں، تو اگر بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اچھا نام رکھا. آج کتنے ایسے فون آتے ہیں کہ حضرت ہمارے بچے کا نام رکھ دیں، اور نام بتا دو انہیں لیکن لڑ گٹا پاتا ہوں.
اب تو بہتر یہی ہے کہ بچہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو بیٹے کا نام ہے محمد رکھ دو، بیٹی کا نام محمدیہ رکھ دو، پیدائشی نام پیدا ہو فوراً بے شک سبحان اللہ آرام دوست کی کام آرام الخامت، اور اس کے بعد 7 دن جب گزر جائے تو 7 دن اس کا نام رکھنا چاہیے سنت، سمجھے؟ تو پیدائش پہ ایک دم فون کرنا شروع کر دیں گے، حضرت نام بتائیں، نام بتائیں، 1 دن 2 دن، اور پھر ایک نام بتا دو، 2 نام بتا دو، اگر ڈائریکٹ ایک دم جلدی نام بتا دیے 1 دن میں یا 2 دن میں تو پھر پسند نہ آتا ہے۔ جب ان سے کہا تھا کہ 7 دن ہونے تو تب بتائیں گے ہم نام، ایک نام بتائیں گے جو ہم بتائیں گے وہ رکھنا پڑے گا، پریوار میں اگر ہے تو چین نہیں کر دیں گے۔ تو لوگ کیا چاہتے ہیں نیا ہو، نیا کھانسا ہے، کلام پاک تو وہی جو 1400 سال پہلے تھا، بے شک سبحان اللہ 1400 سال پہلے کی ہے۔ سبحان اللہ انبیاء گزرے، نبی ولی گزرے، ان سب کے نام پر نام رکھا جائے گا تو وہی تو جو گزر چکے ہیں، اب نیا ہم چھاٹ کر لائیں گے۔ تو آدمی چاہتا ماڈرن ہو، مختصر ہو، چھوٹا ہو، یہ جھالک نہیں ہے۔ اچھا پھر جب کسی عالم سے نام آپ نے پوچھا ہے تو اس کے بتانے پر رکھی ہو نا، کتنے ایسے نام رکھتے لوگ اور یوٹیوب پر گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حضرت اس کا معنی ہو، ارے ڈکشنری لغت چھانتے چھانتے تھک جاؤ، اس کا معنی نہ ملتا۔ ورنہ عالم کو اللہ یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے، محنت سے کر لے کہ آپ کوئی بھی نام اس سے پوچھیں تو فوراً اس کا معنی ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہ صلاحیت عالم میں ہوتی ہے، اتنی مہارت اس کو ہو جاتی ہے اللہ کرم سے، ہر لفظ کا معنی بتا دے گا۔ لیکن صحابہ کے نام پر ہوگا، نبیوں کے نام پر ہوگا، پیغمبروں کے نام پر ہوگا، ولیوں غوث کتب اقوام کے نام پر ہوگا، تبھی تو کوشش کریں کہ اچھا نام بچے کا انتخاب کریں، کیونکہ بچے کی ذات پر اس کے اچھے نام کا اثر پڑتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ